खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत पुरफजल और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में इस्लाम अर्ज करता हूँ। और आज का जो टॉपिक है जिसका चुनाव मैंने किया है, हु वांट्स टू बी रिच, कौन अमीर होना चाहता है। बड़ा जबरदस्त टॉपिक है और इसके मैंने इस मैसेज के दो हिस्से बनाए हैं। ये पहला हिस्सा है, अगले मंडे को मैं दूसरा हिस्सा पेश करूंगा। आज की मरकजी आयत कलाम खुदा में से इमसाल 23 बाब और उसकी 5वीं आयत है। और जी मैं दरख्वास्त करूंगा कि अगर कोई पढ़ना चाहे, मेरी बहन, प्यारी बहन प्रेमा वीवानी पढ़ना चाहती हैं तो जी प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्स 5। 22 Sorry, या Pastor ji, 23? Proverb 10 है? 23 23rd verse, sorry, 5। पास्टर जी 5 जी। जी जी। क्या तू उस चीज पर आंख लगाएगा जो है ही नहीं, क्योंकि दौलत यकीनन उकाब की तरह पर लगाकर आसमान की तरफ उड़ जाती है। खुदावंद का जिंदा कलाम पढ़ने से हम सबको बड़ी बरकत मिले। आमीन। थैंक यू सो मच। 1 मिनट के लिए हम अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और दुआ मांगेंगे। खुदाई कदूस, खुदाई महीब, खुदाई जुलजलाल, हम आपके नहायत ही तहे दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं। आपने हमें जिंदा रखा, अच्छी सेहत बख्शी, इस रोहे जमीन पर कायम किया। खुदावंद, इन तमाम तर नेमतों बरकतों के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो आपने हमें दे रखी हैं और हमारे लिए तैयार की हुई हैं और आइंदा आने वाले वक्त में हमें देगा। अब मैं नाचीज खादम तेरे हजूर अपने आप को पेश करता हूँ। खुदावंद रूल कुदस के वसीला से अपनी बरकत को नाज़िल फरमा, ताकि आज जो तेरे कलामे पाक में से हम अपनी हदायत, रहनुमाई और ब्लेसिंग के लिए खुदावंद पढ़ें, सुने, वो तेरा रूल कुदस हमारी रहनुमाई करे, ताकि हम उसको वैसे ही जाने जैसे खुदा पाक आपने हमारे लिए लिखवाया है अपने नबियों के जरिया से। और खुदावंद पाक खुदा, जब तक तेरा नचीज बंदा बोलता रहे, तेरा रूप और दबदबा छाया रही। और हाजिर जमायत के लिए दुआ मांगता हूँ जो तेरे कलाम इलाही को सुने, और इसके बाद जो यूट्यूब पर मरे बहन भाई बेटे बेटियां सुने, तो इस कलाम खुदा के वसीला से उन सबको बड़ी बरकत अता करना। तेरे जिंदा अब्दी और जलाली नाम की खातिर मांगते हैं, आमीन। Who wants to be rich? अगर मैं आपसे सवाल करूं, आप सबसे, तो यकीनन हम सब भी चाहेंगे कि हमारे पास पैसे हों। कोई ऐसा शख्स है जो चाहता है कि हमारे पास पैसे ना हों? जमायत में से अगर कोई मुझे बताना चाहे तो आई वुड लव टू लिसन। अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए कि कोई ऐसा बहन भाई हम में है जो चाहता है कि मेरे पास कम पैसे हों। और कितने नहीं चाहते हैं पास्टर जी। हमारे पास पैसे हों? कितने चाहते हैं? तो पास्टर मेरा जी टॉपिक, दुनियावी ज़रूरत है। हर कोई दुनिया में रहते हुए दुनियावी ज़रूरत है ये। दुनिया में रहते हुए मेरी बहन ने कहा है कि जरूरत है पैसे की। इट इज वेरी ट्रू। ये एक हकीकत पर मबनी बात है कि हम अगर हम घर से बाहर निकले तो डेफिनेटली हमें किराए की जरूरत है। अगर हम कुछ खरीदने जाते हैं तो डेफिनेटली हमें पैसे की जरूरत है। अगर हमने कोई कपड़े पहनने हैं तो जाहिर है हमें पैसों की जरूरत है। तो हर एक जो है शख्स है, बहन भाई बेटा बेटी बच्चा, छोटे बच्चों को भी अगर हम देते हैं ना 10 रुपए, तो वो फेंक देते हैं। वो कहते हैं मुझे 50 चाहिए या 100 चाहिए।
زیادہ چاہتے ہیں. دے وانٹ ٹو بی ریچ ایز ویل. بچوں کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے میرے پاس زیادہ پیسے ہوں. یہ ایک نیچرل فینامنا ہے, یہ انسانی فطرت ہے کہ ہر انسان اپنی جو لائف ہے وہ لگژری جینا چاہتا ہے. لیکن آج کی جو مرکزی آیت ہم نے پڑھی ہے, سلیمان نے اس کتاب میں بڑے خوبصورت الفاظ قلم بند کیے ہیں, اور ابھی پھر میں بیان بھی کروں گا 3 شخصوں کے متعلق, 3 اشخاص یعنی دانیل, ایوب اور ایک بادشاہ کی مثال بھی میں پیش کروں گا, اور ابراہیم کی مثال. آج میں 4 کریکٹر جو ہیں پرانے عہد نامہ کے وہ میں بیان کروں گا. اگلے میسج میں نئے عہد نامہ کی کریکٹر کو جتنے وہاں پر پائے جاتے ہیں اور پھر خداوند یسوع المسیح کے متعلق بھی بتاؤں گا. تو بڑا انٹرسٹنگ سرمن ہوگا. تو ڈیفینیٹلی آج بھی ہم بہت ساری باتیں سیکھیں گے کلام خدا میں سے. عزیزو, بائبل میں جب ہم دولت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو دولت مند لوگ ہوئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اب یہ جو شخص اس کتاب میں بیان کر رہا ہے, کیا تو اس چیز پر آنکھ لگائے گا جو ہے ہی نہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ تو اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے دولت کا. اگر ہم دیکھیں, میری بہن نے بڑا پیارا گیت گایا, میں خوش ہاں اونا تو ود کے جو خوش ہیں اپنی دولت پر. اس کا مطلب ہے کہ لوگ دولت اگر پاس بھی ہو تو خوشی نہیں ہوتی. یہ گیت ہمیں یہ بتاتا ہے. یہ بھی میری بہن نے گایا یہ گیت, تو میں بڑا اس پر غور کر رہا تھا. اور پھر کہتا ہے کہ کیونکہ دولت یقیناً, اب یہ جو لفظ یقیناً ہے, یہ بات مصمم ہے, یہ بات پکی ہے کہ عقاب کی طرح پر لگا کر آسمان کی طرف اڑ جاتی ہے. جب آسمان کی طرف میں کہتا ہوں تو مجھے ہنسی آ گئی ہے. میں اکثر پاسبان ہوتے ہوئے ہم شادیوں پہ جاتے ہیں, تو میں ایک شادی پہ گیا تھا, تو ان کا کوئی عزیز یو اے میں اور کچھ سعودی عرب میں, تو وہ بھی شادی پر آئے ہوئے تھے. تو اس شادی پہ تب میں گکھڑ تھا ایک گاؤں میں, ابھی گاؤں مجھے اس گاؤں کا نام بھول گیا جہاں ہم گئے تھے شادی پہ. تو انہوں نے آسمان کی طرف ایسے ریال پھینکے. انہوں نے کہا یہ تو بڑے ریچ ہے, کوئی برات آ گئی ہے. تو جب نکاح کا وقت آیا تو مجھے پتا تھا کہ اس فیملی کے حالات کیا ہیں, کیونکہ میں ان کا پاسبان تھا اور میں جانتا تھا, بخوبی واقف تھا. ان کی تو دیوار گری ہوئی تھی, چھت بھی خراب تھی. وہ اس میں سے اتنا برسات کا موسم تھا جیسے اب ہے پاکستان میں. تو بیچاروں کا وہ کمرہ بھی, انہوں نے سامان بھی دوسرے کمرے میں اٹھا کے رکھ دیا. لیکن جو برات پر لوگ گئے تھے, جو عزیز و اقارب تھے, وہ آسمان کی طرف پیسوں کو اڑا رہے تھے, ایسے زور زور سے اوپر پھینک رہے تھے. تو پھر جب میں نے اس بات کو پڑھا کہ یہ آسمان کی طرف پر لگا کر اڑ جاتی ہے, اور جب اڑتی ہے تو وہ جس کے ہوتے ہیں اس کے پاس نہیں رہتے, وہ نیچے گرتے ہیں, کوئی اور پکڑ لیتا ہے. تو ہم دیکھیں گے کلام خدا میں سے کہ یہ شخص جو خداوند کا برگزیدہ تھا, ابراہیم کے بارے میں بات کر رہا ہوں, تو اس کا پہلا نام ابرام تھا. ابرام کے معنی ہیں, یہ ہیبرو ورڈ ہے ایگزلٹڈ فادر, یعنی اپنے باپ کو سربلند کرنا, یعنی اپنے خدا کو معزز جاننا. بڑا پیارا اس کے نام کا مطلب ہے, اور وہ واقعہ ہی ابرام جو تھا وہ خدا ان کے ساتھ بڑا وفادار تھا.
حالانکہ اس کے گھرانے میں، اس کے خاندان میں لوگ بت پرستی کرتے تھے، بت بناتے تھے۔ تارا جو اس کا باپ تھا وہ بت تراشتا تھا، لیکن یہ اپنے خداوند کو معزز جانتا تھا، ممتاز جانتا تھا۔ کہتا ہے کہ میرے خدا سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ وہ ایسے بت تراشتے تھے کہ لوگوں کے سامنے جب پیش ہوتے تو ان کے لیے وہ خدا ہوتے۔ ابراہیم جو تھا، اس کو خداوند نے کہا کہ تو کیا کر، اپنے رشتہ دار اور ناطے داروں میں سے نکل جا، یعنی یہ بت پرستی کا جو جال تیری چگرد بنا ہوا ہے، اس میں سے تو نکل جا، میں تمہیں ان میں نہیں رکھنا چاہتا۔ اور اس نے خداوند کے حکم کو مانا، اسی لیے اس کے نام کا مطلب ہے کہ وہ خداوند کو معزز جانتا ہے، کیونکہ وہ خداوند کا کہنا مانتا ہے۔ exalted his father۔ اور اس کے بارے میں لکھا ہے پیدائش 13 باب 2 آیت میں، ابراہیم مویشیوں اور چاندی اور سونے میں نہایت مالدار تھا۔ یہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ ابراہیم کے پاس بہت زیادہ مال مویشی تھی، اس کے پاس چاندی بھی بہت زیادہ تھی، سونا بھی تھا، اور لفظ بڑا خوبصورت ابراہیم کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ نہایت مالدار تھا، بہت ہی مالدار تھا۔ اب ہم ابراہیم کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کے پاس مال اور مویشی اور سونا اور چاندی تو بہت تھا، نہایت مالدار تھا۔ ایک چیز کی اس کے پاس کمی تھی، وہ آپ اور سب ہم جانتے ہیں کہ اس کے پاس اولاد نہیں تھی۔ وفادار نوکر تھے، بہت زیادہ نوکر چاکر تھے اس کے پاس، اور وہ یہی سمجھتا تھا کہ یہ جو میرا سینئر ملازم ہے الیعزر، یہ میرے سب کچھ کا مالک بن جائے گا میرے بعد۔ اور یہ فکر ہمیشہ سے ہر شخص کو رہتا ہے جو اس روح زمین پر ہیں، وہ اپنی اولاد کو، آنے والے وقت کو، مستقبل کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہ انسانی فطرت ہے، ہم ایسے ہی سوچتے ہیں اور ایسے ہی کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں ذکر کرنا چاہوں گا ایوب کا۔ خداوند کے پاک کلام میں ایوب کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اوس کی سرزمین میں، عمان کی سرزمین میں، اہل مشرق میں وہ سب سے بڑا آدمی تھا۔ ابراہیم کے بارے میں نہایت مالدار لکھا ہوا ہے، اور ایوب کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ وہ اہل مشرق کی طرف، جہاں سے سورج نکلتا ہے، اس کی طرف تمام لوگوں میں سب سے بڑا آدمی تھا۔ بڑی اچھی بات ہے، وہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے پاس اونٹ تھے، بھیڑیں تھیں، گدیاں تھیں، بیل تھے، اولاد جیسی نعمت بھی تھی۔ ابراہیم کے پاس نہیں تھی، لیکن خداوند نے پھر اس کا نام بدلا۔ آج تو ابراہیم نہیں، تو مجھے سر بلند کرتا ہے، معزز جانتا ہے، یہ تو میں ہوں، خداوند نے کہا، لیکن اب سے میں تیرا نام ابراہیم رکھوں گا، قوموں کا باپ۔ اب میں نے تیرا نام ہی چینج کر دیا، اس کا میننگ ہی اور بن گیا ہے کہ اب تو کیا کرے گا، اب تو قوموں کا باپ کہلائے گا۔ یہ چیز کی کمی سمجھتا ہے نا، معاشی تیرے پاس ہے، چاندی تیرے پاس ہے، سونا ہے، تو بڑا مالدار بندہ ہے، اولاد نہیں ہے نا، لے پھر، ایک نہیں کہ تجھ میں سے قومیں نکلیں گی، اور تیری اولاد زمین پر گرد کی مانند ہو جائے گی، ستاروں کی مانند ہو جائے گی، ریت کے زروں کی مانند ہو جائے گی، نہ تو شمار کر سکتا ہے، نہ کرے گا، اور نہ آنے والے لوگ ہی اس کو شمار کر سکیں گے، اتنے لوگ ہوں گے۔ آج بنی نوع انسان پہاڑوں پر، چٹانوں پر،
غاروں میں اور میدانوں میں، صحراؤں میں، جہاں جہاں آپ دیکھنا چاہیں گے ابراہیم کی نسل آپ کو نظر آئے گی، کیونکہ اس کی اولاد وعدہ کیا ہوا فرزند اسحاق، اس کی اولاد ہاجرہ سے اسماعیل، اس کی اولاد کتورہ سے بیٹے، اور پھر 12 بیٹے، تو ان میں سے بڑھتے 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 آپ سب اور دنیا کا سب جو بشر ہے اس کی آل اولاد میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ گو ہم کچھ لوگ نہیں جانتے کہ ہمارا جو پیچھے جو لائن ہے وہ کس یعنی بیٹے سے ہے اور کس قبیلے سے ہے، لیکن اتنا ہم جانتے ہیں کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں۔ اور ایوب لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے ریپینٹنٹ، ہیبرو ورڈ ہے یہ بھی، تو ہیبرو میں اس کے معنی ہے ویئر از مائی فادر، میرا باپ کہاں ہے۔ شخص اہل مشرق میں سب سے بڑا آدمی، مالدار آدمی، اور پچھلے میسج میں نے بتایا تھا کہ اس کے جو 3 نوکر ہیں وہ اس کو تانا زنی کرتے ہیں، کہتے ہیں تو اپنے آپ کو بڑا راز باز، کامل، خدا سے ڈرنے والا، بدی سے دور رہنے والا شخص سمجھتا ہے، تجھے یہ معلوم نہیں کہ بندہ گناہ گار ہے، تجھے کوئی سزا ہی مل رہی ہے۔ ان کا کہنے کا مطلب یہی تھا، میں جس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے نا تینوں، ان تینوں کے الفاظ یہی اس طرف ہی سمت کو لے کر جاتے تھے کہ تجھ میں کوئی نہ کوئی خطا پائی گئی ہے۔ اب ہم دیکھیں ابراہیم میں اگر کوئی ایک لفظ سے مجھے بتانا چاہے تو اس میں کون سی ایک خوبی تھی؟ بتائیں جلدی سے، ذرا اپنا مائک ان میوٹ کر کے بتائیں مجھے۔ خوبیاں بے شمار تھیں لیکن ایک لفظ میں وہ ساری اس کی زندگی کی خوبی آ جاتی ہے، تو مجھے بتانا چاہے گا؟ جی فرما وہ خدا بردار، کے خوف میں سے ڈرتا تھا۔ نہیں نہیں نہیں، خوف تو برے لوگ بھی بڑا مانتے ہیں، چوری کرنے جاتے ہیں یا اللہ اج میں کر رہا ہوں پھر میں نہ کراں گا، صداقت خوف ساتھ تو سارے وفادار مانتے۔ تھی۔ ہاں، فرما برداری لفظ جو ہے، اوبیڈینس، یہ اس میں تھی۔ اس کی فرما برداری اور اس کی اوبیڈینس جو ہے، اگر ہم اوبیڈینس نہیں ہے تو وی آر کمیٹنگ سن، ہم پھر گناہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم فرما بردار ہیں جیسے وفادار بھی بہن نے کہا، تو پھر ہم خداوند کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ تو ابراہیم کو ہم فرما برداری کے ذریعے جانتے ہیں، وفاداری کے ذریعے جانتے ہیں کہ وہ خدا کا اتنا فرما بردار تھا، اس کو یہ بھی نہیں تھا پتا کہ میں نے جانا کس جگہ ہے، کہ وہ شہر بھی نہیں تھا، وہ ملک ہی اور تھا جہاں خداوند اس کو لے جانا چاہتا تھا، لیکن اس نے فرما برداری کی، اس نے خداوند کے حکم کو مانا۔ اسی لیے اس کے نام کے میننگ ہی ہے کہ وہ اپنے باپ کو معزز جانتا ہے، ممتاز جانتا ہے۔ ایوب کے بارے میں ریپینٹنٹ، جیسے میں نے بتایا، جس کے نام کا مطلب ہیبرو میں ہے کہ میرا باپ کہاں ہے، یہ نہیں، وہ یہ کہتا ہے جب ٹرائل میں سے گزرتا ہے، تکلیفوں میں سے گزرتا ہے، مصیبتوں میں سے گزرتا ہے، دکھوں کو اپنی آنکھوں سے، اپنے بچوں کو مرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے ان کے جنازے کو جاتے دیکھتا ہے، دنیا کا مال چلا گیا، اس نے کوئی فکر نہیں کیا، جب اس کے بچے اولاد اس کی چاروں کونوں سے جب اس مکان کو آندھی ٹکرائی ہے تو وہ گر گیا اور اس کے نیچے آ کر مر گیا، تب اس نے اپنا سر مڈوایا، سر میں راکھ ڈالی، کپڑے پھاڑ ڈالے، کہتا اب میرا کیا ہے، اب میرا نام و نشان ختم ہو جائے گا، میرا کچھ نہیں ہے۔ جن کے اوپر میرا آسرا تھا، امید تھی،
وہ میرے ساتھ نہیں رہے. یہ ساری چیزیں، نوکروں کو لوگ لے گئے، جانوروں کو لے گئے، اس نے کوئی محسوس نہیں کیا. لیکن جب دوستوں کی تانا زنی سنتا ہے تو کہتا ہے کہ کیا آخری جو تانا میں بتاؤں گا اس کی بیوی نے مارا. اس نے کہا کہ جس خدا کی تو عبادت کرتا ہے اس کی تکفیر کا رہا مر جا. جبکہ غور سے سنیے گا، ہر روز وہ ضیافت کرتا تھا. اگر میرے بچوں سے کوئی تکفیر ہوئی ہو، خدا کے خلاف کوئی انہوں نے بات کی ہو، تو خدا انہیں معاف کر دے. بیوی اس کی کہتی ہے کہ تو اپنے خدا کی تکفیر کر. وہ تو تکفیر کے ذریعے سے سوختنی قربانیاں گزرانتا تھا خداوند کے حضور. وہ تو خداوند کے حضور ہر وقت سجدہ ریز رہتا تھا، ہر روز سجدہ کرتا تھا، عبادت کرتا تھا. ان دونوں باتوں سے وہ بڑا عظیم ترین شخص جانا جاتا تھا، عبادت کرنا اور سوختنی قربانیاں گزارنا، تاکہ میری اولاد سے، میرے گھرانے سے، میرے خاندان سے کوئی تکفیر ہوئی ہو تو خدا. بیوی اس کی کہتی ہے کہ اب اس خدا کی تو تکفیر کر. جو تکفیر سے ڈرتا ہے، جو خداوند کے خوف سے ڈرتا ہے، بیوی کہتی ہے کہ تو کر اور مر جا. یعنی میں نے یہ لفظ مر جا جو کہا ہے، یہ اس کے معنی وہ یہی بنتے ہیں کہ اس کی تکفیر کر. جس نے تجھے یہ دکھ دیا، تیرے بدن میں کیڑے ڈال دیے. لیکن خداوند نے اس کو اس تانے کے بعد، جب اس نے اپنے بندے کے منہ سے جواب سنا، کیا کہتا ہے کہ تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے. عورتیں اس کا مطلب ہے کہ عقل مند بھی ہیں، لیکن یہاں وہ کہتا ہے اپنی بیوی کو کہ تو ندان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے. کیا سکھ میں میرا خدا اور دکھ میں میرا خدا نہیں؟ کہتا ہے سکھ میں بھی میرا خدا ہے، ابھی مجھے دکھ آیا ہے اس میں بھی میرا خدا ہے. ہلیلویا. کبھی آپ کو بھی دکھ آئے، مت سوچنا خداوند نے آپ کو اور مجھے چھوڑ دیا ہے. نیور ایور. وہ کبھی ہم سے دستبردار نہیں ہوتا، وہ کبھی اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ سے نہیں چھوڑتا. اور پھر اس کے بعد، اس آزمائش کے بعد وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا. خداوند نے کہا یہ جو دولت پر لگا کر اٹھ جاتی ہے، آ رہی ہے تیرے پاس واپس، ڈبل آ رہی ہے. بچے اتنے ہی میں دوں گا جتنے میں نے دیے تھے. پھر وہ لوگ سوچیں گے کہ یہ بھائی جتنے بچے مرے ہیں اس کا مطلب کوئی ذریعہ بن گیا، یعنی اور کوئی خداوند نے منصوبہ کا نہیں. اس نے کہا کہ یہ میں دنیا کی دولت میں ڈبل کرنے والا ہوں 2 خوبیوں کی وجہ سے. ریممبر، خداوند کے حضور عبادت کرنا اور سوختنی قربانیاں گزرانا، یہ 2 باتیں اس کے خاندان اور اس کی زندگی میں تھی. اور اہل مشرق کی طرف مالدار. یہ مت سوچیں کہ خداوند کے لوگوں کے پاس دولت کم ہوتی ہے، نہیں. ان کے پاس، جن کے پاس خدا ہے جو سب کچھ دینے والا ہے، جو کہتا ہے زمین بھی، آسمان بھی میرا ہے، زمین بھی میری ہے، اس کے اوپر جو کچھ ہے، ہاں پہاڑ کے جانور میرے ہیں، جنگل کے جانور میرے ہیں، درندے میرے ہیں، پرندے میرے ہیں، اور تجھے بھی میں نے جو طاقت دی ہے وہ بھی میری ہے. جس سے تو زندہ ہے، وہ جو نتنوں میں زندگی کا دم ہے وہ بھی میں نے تجھے دیا ہے. تو اس کا مطلب ہے ہمارا کیا ہے؟ خدا ہی رکھیں تو بہتر ہے. خدا ہی ہمارے پاس ہو نا، جس کے پاس سب کچھ چیزیں، سب کچھ ملتا ہے، وہی سب کچھ ہے. ایک بادشاہ، میں نبوکت نظر بادشاہ کی بات کر رہا ہوں، جو بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے. دولت خدا کو بھی بلا دیتی ہے. تو یہ شخص جو تھا، اس میں غرور اور گمانڈ آ گیا. جب اس میں غرور اور گمانڈ آیا،
لکھا ہے، یہ میں دانیل 5 باب 20 آیت سے پڑھ رہا ہوں، جب اس کی طبیعت میں، یہ جو آپ کی اور میری طبیعت ہے نا، اس کو بڑا ٹھیک ہونا چاہیے، یہ بات یاد رکھیں، طبیعت میں گمانڈ نہ سمانے دیں، غرور کو نہ سمانے دیں، اور اس کا دل غرور سے سخت ہو گیا۔ گمانڈ اور غرور، یہ بندہ بڑا گمانڈ کرتا ہے، بڑا اپنے آپ تے سمجھدا اپنے آپ نو، دل میں غرور آ گیا، دل سخت ہو گیا۔ غرور، پرائڈ اور گمانڈ، یہ انسان کے دل کو سخت کر دیتے ہیں۔ فرعون بادشاہ کے دل میں بھی یہی تھا، جب بنی اسرائیل کو اس نے سلیب بنا کر رکھا تھا، غلام بنا کر رکھا تھا اپنے ملک میں، اس کا دل سخت، کیونکہ اس میں غرور تھا کہ میرے سے بڑا بادشاہ کون ہو سکتا ہے، میرے پاس اختیار ہے، میں یہ کر سکتا ہوں۔ ان دو باتوں کی وجہ سے آج 2 کا عدد چل رہا ہے میرے میسج میں، اس کو خداوند نے لکھا ہے کہ اس کے تخت سلطنت سے اتار دیا۔ جب بھی آج کے انسان میں بھی پاسبان ہو، بڑا لیڈر ہو، کوئی چیئرمین ہو، کوئی ورکر ہو، کوئی ایلڈر ہو، کوئی ڈیکن ہو، کوئی کلیسیائی ممبر ہو، یعنی یہ خداوند یسوع مسیح کے بدن کا حصہ ہو، وہ بیٹا ہو سکتا ہے، بیٹی ہو سکتی ہے، بھائی ہو سکتا ہے، بہن ہو سکتی ہے، بزرگ ہو سکتا ہے، بزرگہ ہو سکتی ہے، تو جب بھی ان کے دل میں گمانڈ اور غرور آئے گا تو خداوند تخت سلطنت سے اتار دے گا۔ آگے غور سے سنیے، اس کی حشمت جاتی رہی، اس کی جو عزت تھی، اس کی جو شان تھی بادشاہ کی، وہ جاتی رہی۔ ایک پنجابی میں ہم اکثر بات کہتے ہیں، وہ تو بندہ ہے کہ ڈنگر ہیں، کہتے ہیں کیا بھائی، میں یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں بہنوں؟ ایسے کہہ دیتے ہیں ہم۔ دیکھیں، اس بادشاہ کو خداوند پھر ڈنگر بنا دیتا ہے۔ کدھر بادشاہ اور کدھر ڈنگر بن جانا۔ ڈنگر چرنے والے کو کہتے ہیں، یا 4 پاؤں والے کو کہتے ہیں، یعنی بھینس کہہ لیں، گائے کہہ لیں، بھینسا کہہ لیں، بیل کہہ لیں۔ تو خدا نے پھر پتہ کیا کیا اس کو؟ ایک اور لفظ دانیل کی کتاب میں بڑا خوبصورت آیا ہے، حی القیوم۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ حی القیوم کا مطلب ہوتا ہے قائم رکھنے والا۔ میرا ایک دوست تھا، قاری حافظ نذیر صاحب، پاک پتن کا رہنے والا، ابھی بھی ہے وہ۔ تو وہ مجھے سب سے پہلے کرسمس اور ایسٹر مبارک کہتا تھا، سب سے پہلے، ایون میرے چرچ ممبر سے بھی پہلے اس کا میسج مجھے آ جاتا تھا، تو مجھے اس کی محبت یاد ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ جو لفظ ہے کلام خدا میں، ہماری انجیل مقدس میں، حی القیوم، اس کے کیا معنی ہے؟ تو کہتا ہے کہ اس کے معنی ہے کہ قائم رکھنے والا۔ تو میں نے بھی دریافت کیا، میں نے بھی پڑھا، تو ایگزیکٹلی یہی مطلب تھا۔ یہ دانیل 4 باب 34 آیت میں ہے۔ اس حی القیوم کی حمد و ثنا کی، جس کی سلطنت ابدی اور جس کی مملکت پشت در پشت ہے۔ اس آیت کو میں بیان کرنے سے پہلے دانیل 4 باب 23 آیت کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ خداوند نے بادشاہ جو تخت پر بیٹھا ہے، نرم گدیلوں کو استعمال کرتا ہے، بیڈ کو استعمال کرتا ہے، اس کے مہین کتانی کپڑے ہوتے ہیں۔ خداوند نے اس آیت میں کہا کہ اس کا بکھرا زمین کے حیوانوں کے ساتھ ہوگا، ڈنگروں کے ساتھ رہے گا تو اب۔ اور لکھا ہے کہ جیسے ڈنگر کو ہانک کر لے جاتے ہیں، 4 باب 25 آیت میں لکھا ہے، آدمیوں میں سے ہانک کر نکال دیں گے تجھے، ڈنگر کی طرح چھڑی سے نکال دیں گے تیرے گھر سے تجھے لوگ۔ یہ کلام خدا کہہ رہا ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ، تو میدانوں کے حیوانوں کے ساتھ رہے گا اور تو بیل کی طرح گھاس کھائے گا، جیسے منہ سے وہ چرتے ہیں تو بھی
منہ سے چلے گا. بادشاہ اور ڈنگر بن گیا. کدھر اس کی دولت، کدھر اس کی شان و شوکت، کدھر اس کا وقار، کدھر اس کا معیار، اور کدھر ڈنگر حیوانوں کے ساتھ میدانوں میں. بیل کی طرح تو گھاس چرے گا، اور نہانا دھونا تو منہ دھونا، جتنے تیرے پاس صاف شفاف صابن ہیں، عطر ہیں، کپڑے ہیں، وہ کدھر گئے؟ آسمان کی شبنم سے تر ہوگا، اور تجھ پر 7 دور گزر جائیں گے. ایک دور کو 1 سال کے برابر کریں گے. 7 سال تو ڈنگر رہے گا. خدا ان کو پتا تھا آخر یہ توبہ کرے گا، آخر یہ ریئلائز کرے گا کہ میری حقیقت کیا ہے، مجھے کس نے پیدا کیا، کس نے مجھے بادشاہ بنایا. تو پھر اس کے منہ سے جب یہ لفظ نکلتے ہیں کہ اس حی القیوم کی حمد و ثنا کی، جس کی سلطنت ابدی ہے اور جس کی مملکت پشت در پشت ہے، آسمان کی طرف کہتا ہے خداوند تیری ہی بادشاہی ہمیشہ رہتی ہے. میں مان گیا ہوں اس بات کو. لکھا ہے کلام مقدس میں کہ اس کے جو بدن کے اوپر بال تھے وہ عقاب کے پر بن گئے، عقاب کے پر اس میں سے اگنے شروع ہو گئے، اور اس کے جو یہ ناخن ہیں، یہ جیسے پرندوں کے چونچدار لمبے ناخن ہیں، وہ نکل آئے، اور وہ درختوں کے ساتھ ایسے چڑھ جاتا تھا، اوپر سوتا تھا، جدھر مرضی دل کرتا تھا چڑھتا تھا، گھاس کھاتا تھا، پتے کھا. کوئی اس کو وہ شاہی ٹیبل اس کے سامنے نہیں تھا لگتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں 2 باتیں آ گئیں، گھمنڈ سمایا اور غرور اس کے دل میں آ گیا. گھمنڈ اور غرور نے اسے تخت سلطنت سے اتار کر میدان میں، جنگلوں میں ہانک دیا ڈنگر کی طرح، اور وہ بیل کی طرح گھاس چرنا شروع ہو گیا. اب میں تیسرے شخص کے متعلق بتاؤں گا. پھر دانیل نے یہ بھی کہا کہ خدا کا نام اب تک مبارک ہو. یہ دانیل 2 باب 20 اور 21 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ حکمت اور قدرت اسی کی ہے. اب جان گیا، اس کو عقل آ گئی ہے کہ حکمت بھی اس کی ہے اور قدرت بھی اس کی ہے. وہی وقتوں کو اور وہی زمانوں کو تبدیل کرتا ہے. وقتوں کو بھی، آج 2 کا عدد چل رہا ہے، غور سے سنیے گا، وقتوں کو بھی وہ تبدیل کر سکتا ہے اور زمانوں کو بھی وہ تبدیل کر سکتا ہے. کینیڈا میں آج دن ہے، پاکستان میں شام ہے، کسی اور جگہ پر 5 گھنٹے کا ڈیفرنس ہے، کسی اور جگہ پر 18 گھنٹے کا ڈیفرنس ہے. زمانوں اور وقتوں کو تبدیل کرنے والا وہی خدا ہے. وقت کینیڈا میں ہی BC میں ہم جائیں، برٹش کولمبیا میں جو آخری صوبہ ہے کینیڈا کا، تو وہاں 3 گھنٹے کا فرق ہے، ڈیفرنس ہے. کسی جگہ پر 2 گھنٹے کا ڈیفرنس ہے. وقتوں اور زمانوں کو بدلنے والا خدا ہے آپ کا اور میرا خدا، جس کی ہم تعظیم کرتے ہیں، جس کو ہم ابرام، یعنی جو خداوند، جس خدا کو ہم معزز جانتے ہیں، وہ خدا جس کو یوب کہتا ہے ویئر از مائی فادر. اب مجھے باپ تیری ضرورت ہے، اب میرے بدن میں کیڑے پڑ گئے ہیں، اب میں تکلیف میں گزر رہا ہوں، اب تو کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے تجھے چھوڑا نہیں ہے، میں دستبردار ہونے والا خدا نہیں ہوں. سن اپنی بیوی سے آخری الفاظ. دوستوں نے تو تجھے بتا دیا جو کچھ بتانا تھا. یہ کہہ رہی ہے تکفیر کر. تو تکفیر کے خلاف ہے کہ خدا کے خلاف تکفیر نہیں کرنی چاہیے. اب تو پھر اہل مشرق میں مالدار ہی رہے گا. آج اس کی مثالیں کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں. شمعون جادوگر کی قبر بھی عمان میں ہے، ایوب بھی عمان میں تھا. اعمال 8 باب میں سٹوری بتائی گئی ہے عمان کے ملک کی. اور پھر ہم دیکھیں، بڑی خوبصورت بات ہے، وہی بادشاہوں کو معزول اور قائم کرتا ہے. معزول لفظ اردو کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ہٹا دینا، بادشاہ تھے ہٹا کے.
یعنی بادشاہ سے ڈنگر بھی بنا دینا، یہ میرے خدا کا کام ہے. وہی میرا آسمانی باپ، وہی میرا آسمانی خداوند یہ کرتا ہے. بادشاہوں کو ہٹا دیتا ہے اور قائم بھی وہی رکھتا ہے. جس کو چاہے قائم رکھتا ہے، جس کو چاہے دوبارہ لے آتا ہے. ہمیں نہیں پتا اس کی زندگی میں کون سی خوبی ہے جو خداوند کو بہت زیادہ پسند ہے. گاڈ نوز ایوری تھنگ، کیونکہ ہم اس کے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہیں. اور پھر ہم دیکھیں کہ وہی معزول کرنے والا ہے، یعنی بادشاہوں کو ہٹانے والا بھی وہی ہے اور قائم رکھنے والا بھی وہی ہے. یہ اب اس نے ریالائز کر لی بادشاہ نے، ڈنگر بن کر. جب 7 سال پورے ہوئے، اس کے وہ عقاب کے پر جو تھے وہ جڑنے شروع ہوئے، تو ناخنوں کی طرف بھی اس نے دیکھنا شروع کیا، تو اس کی شکل خداوند نے چینج کر دی، ڈنگر سے پھر انسان بنا دیا. مجھے میں مووی دیکھ رہا تھا بچپن میں، تو ماسٹر کے پاس ایک شخص ایک بچے کو لے کے آیا. نہیں سوری، بچہ نہیں تھا، گدھا تھا. اس کو کہا کہ یہ گدھا جو ہے اس کو بندہ بنانا ہے تو نے. تو وہ بندہ بنا، لیکن اس نے لمبی سی بودی رکھ لی اپنے سر پر. تو اس نے کہا چلو جی یہ دیج کے جا رہا ہے، میں اس کو بیچوں گا، پیسے پوسے کماؤں گا اور میں کوئی اور بندہ. وہ آیا کچھ دیر کے بعد، اس نے کہا جی وہ جو گدھا میں نے دیا تھا اس کو بندہ بنا دیا ہے. تو اس نے کہا وہ بندہ جو آ رہا ہے جس کے سر پر لمبی سی بودی ہے وہ بندہ بن گیا. ماسٹر نے تو جھوٹ بولا، وہ تو کسی اور کے ذمہ، وہ اس کے پیچھے لگ گیا جا کے کہ بھائی میں تجھے دے کے گیا تھا اور تو اب بندہ بن گیا. نہیں، یہ کام میرے اور آپ کے خداوند کا کام ہے. وہ نبوکت نظر بادشاہ کو حوان بنا سکتا ہے، بیل کی طرح چلا سکتا ہے. پھر 7 سال کے بعد پھر اس کے وزیر مشیر اس کو ڈھونڈنا شروع کیا. انہوں نے دیکھا، جنگل کی طرف گئے، پہلے انہوں نے ہاں کر نکال دیا اور پھر وہ ڈھونڈنا شروع کیا اور وہ گھر لائے. اس نے پھر شاہی لباس. اس نے ریالائز کیا کہ میرا خدا جو وقتوں زمانوں کو اپنے ہاتھ میں لینے والا ہے، اور وہ خدا جس کا نام اب تک مبارک ہے، اور وہی میرا خدا جو حی القیوم حمد و ثنا کی، جس کی سلطنت ابدی اور جس کی مملکت پشت در پشت رہتی ہے، یہ میرے خدا کا کام ہے. اور پھر وہ بادشاہ بحال ہو گیا، وہی جو ڈنگر کی صورت اختیار کر گیا تھا اب پھر وہ انسان بن گیا ہے. اور میں اب بتانا چاہوں گا سلیمان کے متعلق. یہ تیسرا کریکٹر، میں نے کہا تھا کہ میں 3 کریکٹر آپ کے ساتھ بانٹوں گا. اور سلیمان بادشاہ کا نام جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی طرح کا کوئی اور بندہ نہیں تھا. نہ کوئی بادشاہ ہے، نہ گزرا ہے اور نہ ہوگا. سلیمان بادشاہ. پہلا سلاطین اور اس کا 10واں باب 14 سے 23 آیت تک دیکھیں تو لکھا ہے کہ جتنا سونا ایک برس میں سلیمان کے پاس آتا تھا اس کا وزن 666 کنتار تھا. 666 کا عدد بھی بائبل میں بہت مشہور ہے، لیکن یہ بہت زیادہ وزن بنتا ہے. اگلے میسج میں اس کا ایگزیکٹ آپ کو ویٹ بھی بتا دوں گا. 200 ڈھالیں بنائی اس نے، یہ جو سامنے جنگ کے لیے جاتے ہیں. تو ایک جو 600 ڈھالے جو مشکال سونا تھا، ایک ایک ڈھال اس میں 600 مشکال سونا ایک ایک ڈھال میں لگا. 300 سپریں بھی بنائی اس نے سامنے، وہ بھی پروٹیکٹ کرنے کے لیے، جیسے ڈھالیں ہوتی ہیں اور سپریں. اور ایک ایک سپر پہ 1.5 سیر سونا لگا ہوا تھا. بادشاہ نے ان کو لبنانی کے گھر میں رکھا، ماں سوائے ان کے. بادشاہ نے ہاتھی کے دانت کا ایک بڑا تخت بنایا. ہاتھی بہت قیمتی ہوتا ہے،
اس کا دانت بہت قیمتی ہوتا ہے، اور اس نے اپنا تخت جو تھا وہ ہاتھی کے دانت سے بنایا تھا۔ یہ دنیا میں واحد مثال بائبل مقدس میں ملتی ہے، اس کی امیرت، اس کی شہنشاہیت، یعنی اس کا دور بادشاہت، شہنشاہیت تو نہیں کہنا چاہیے، دور بادشاہت جو تھا خدا ان نے جو اسے دیا، لیکن شہنشاہیت کا مطلب ہوتا ہے کہ باپ سے، پھر اس کے باپ سے خاندانی بادشاہ، تو یہ تقریباً اس زمرے میں ہی آتی ہے۔ داؤد سے سلیمان بنا، اس میں سے پھر آگے ان کی نسل سے بادشاہ بنا، پھر کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ تیری نسل سے بادشاہ پیدا ہوں گے۔ تو پھر ہم دیکھیں 6 سیڑھیاں تھیں اس کے تخت میں، اور تخت کے اوپر کا حصہ پیچھے سے گول تھا، بیٹھنے کی جگہ کی دونوں ٹیکیں تھیں سونے کی، اور ٹیکوں کے پاس 2 شیر کھڑے تھے، اور ان 6 سیڑھیوں کے ادھر ادھر 12 شیر کھڑے تھے، اور کسی سلطنت میں ایسا کبھی نہیں بنا۔ ہاللیلویہ! سلیمان کی سلطنت کے بعد کبھی ایسا نہیں بنا جیسے اس کے پاس دولت تھی۔ سلیمان کے پینے کے سب برتن خالص سونے کے تھے، جن میں وہ پانی پیتا تھا، جن میں مشروب پیتا تھا، وہ سب سونے کے تھے، اور چاندی کا ایک بھی نہ تھا۔ سلیمان واحد بادشاہ ہے جس نے صرف سونے کے برتن استعمال کیے ہیں، جس میں چاندی نہیں تھی، اور بادشاہ کے پاس سمندر میں ایرام کے بیڑے کے ایک ساتھ ایک ترسیسی بیڑا بھی تھا، اس کے شپ بھی تھے بڑے، اور پھر لکھا ہے کہ 3 برس میں ایک بار وہ شپ آتا تھا، سونا، چاندی، ہاتھی دانت، بندر اور مور لاتا تھا۔ یہ 4 باتوں کا ذکر یہاں پر۔ سلیمان بادشاہ دولت میں، حکمت میں زمین کے سب بادشاہوں سے سبقت لے گیا۔ 2 کا عدد چل رہا ہے، تو حکمت میں بھی اور دولت میں بھی، عقل بھی بہت زیادہ، دولت بھی بہت زیادہ۔ کام کیا تھا اس کا، سلیمان کا؟ کہنے لگا خدا، دعا کرنے والا شخص، دعا سے بادشاہ شروع کرنے والا شخص کہہ رہا خداوند مجھے تو عقل دے، اتنی بڑی قوم کا میں انصاف کر سکوں۔ دولت تو میرے پاس بہت ہے، آپ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، لیکن حکمت بھی مجھے چاہیے۔ آج بھی آپ کو اور مجھے حکمت خداوند سے مانگنی چاہیے، ابراہیم کی طرح، ایوب کی طرح سوکھنی قربانی بھی کرانی چاہیے، تکفیر سے بچنے کے لیے عبادت بھی کرنی چاہیے، اور سلیمان کی طرح دعا بھی کرنی چاہیے، خدا سے مانگنا بھی چاہیے۔ مانگنے والا پہلا بادشاہ میں نے دیکھا ہے، اس نے خداوند سے مانگا، ask and you will be given, knock and it will be open unto you۔ کھٹکھٹاؤ گے تو کھل جائے گا، مانگو گے تو مل جائے گا، جو مانگتا ہے اسے ملتا ہے، جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے۔ سرچ کریں، خداوند کے پاس آئیں، وہ آپ کو دے گا۔ دولت اور عزت خداوند کے ہاتھ میں، معزول کرنا، ہٹانا اور قائم رکھنا میرے اور آپ کے خداوند کا کام ہے۔ خداوند آج کے اس مقدس پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے، ان امیر لوگوں کی طرح یہی خوبیاں اپنے اندر لے آئیں، تکفیر نہ کریں خداوند کی کبھی بھی، بے شک آپ کی بیوی کہے، آپ کے بچے کہیں، تکفیر نہ کریں، بلکہ اور اپنی قربانی گزرانے، خداوند کو معزز جانیں، وہ ایگزالٹڈ کریں، اس کو اور زیادہ ہائی کریں اپنی زندگی میں، وہ آپ کو اور مجھے ہائی کر دے گا۔ گاڈ بلیس یو آل، تھینک یو سو مچ۔